काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हम काशाना बसीरत के यूट्यूब चैनल पर किताब पढ़ रहे हैं मदीना से मदीना तक, और ये है रीडिंग का पार्ट नंबर 35। और यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 455 से कि ज़िंदान कूफा में आमद। आइए तफसील से जानते हैं। लिखा है रिवायत हदायकुल अंस, मरहूम सदर कज़वीनी जनाब शेख सदूक की अमाली से रिवायत नकल करते हैं कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम हरम विलायत सितारे इंतहाई मजलूमियत की हालत में कूफा दाखिल हुए तो उसी दिन इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश न किया, बल्कि इब्न ज़ियाद का हुक्म था कि कैदियों को ज़िंदान में ले जाएं और कल दरबार आम होगा, उसमें उन कैदियों को पेश किया जाए। और दूसरा हुक्म ये था कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के पाँव में जंजीर डालकर कैद खाने में रखा जाए। रावी हाजिब कहता है कि मैं कारवां के साथ था और इन दिल शिकस्ता ख़वातीन को ज़िंदान की तरफ ले जाया जा रहा था, तो जहाँ से गुज़रते हर गली और बाज़ार तमाशाइयों से पुर थे। जूँ ही तमाशाइयों की नज़र उन बेहाल औरतों और बच्चों की गुर्बत और मज़लूमियत पर पड़ी तो एकदम लोगों के गिरिए का शोर गुल बुलंद हुआ था और सर सूरत पर तमाचे मारते थे और ज़ारो क़तार रोते थे। इस हालत में इन मज़लूमों को ज़िंदान में ले जाया गया था। काश कि आज कोई नजफ़ में ख़बर पहुँचाता कि या अली अलैहिस्सलाम उठो, अपनी आँखों से खून बहाओ, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम की बेटियों को ज़िंदान कूफा में ले जा रहे हैं। ए काश ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आज देखती कि नौजवान बेटियां और बेकस बच्चे और बीमार इमाम अलैहिस्सलाम के साथ किस हालत ज़ार ज़िंदान पहुँचे हैं। जो ही मुखद्दरात इस्मत और तहारत की नज़र ज़िंदान पर पड़ी तो बहुत सोज़ और गिरिया ज़ारी बुलंद हुआ, और एक ज़िंदानी की अपनी ज़बान हाल ये थी कि फ़हुब्बिसू फ़ी सिजनिन वज़ीक़िन अलैहिम। शेख सदूक फरमाते हैं तमाम असीरों को एक इंतहाई तंग मकान में ज़िंदानी किया गया और उन पर बहुत सख्ती की। मरहूम अल्लामा साहिब रियाज़ुल एहज़ान लिखते हैं कि मैंने जिस कदर तहक़ीक़ की और किसी किताब में इस ज़िंदान की कोई तफसील मौजूद नहीं कि उस ज़िंदान की छत थी या नहीं, एक कमरा था या मुतअद्दिद कमरे थे, उनमें ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया थीं या नहीं। लेकिन अहले बैत अलैहिस्सलाम पर सख्ती और तंगी करने की कैफियत तो वाज़े है कि सिपाही ज़िंदान में कैदियों को आने जाने से रोकते थे, पानी और खाना नहीं देते थे, जिस तरह मग़ज़ूब अलैहिम कैदियों से सलूक किया जाता है, बल्कि उनसे भी अहले बैत अलैहिस्सलाम पर ज़्यादा सख्ती की गई। साहिब रियाज़ुल एहज़ान लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा कि ये अखबार से ज़ाहिर होता है कि वो ये है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के कारवान के मर्द और औरत, सरदार और कनीज़ों, खादिम और मखदूम सबको एक ही ज़िंदान में रखा, और वो नहीं जानते थे कि कल इब्न ज़ियाद उनसे क्या सलूक करेगा। तमाम कैदियों पर खौफ और लर्ज़ा तारी था। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब लिखा है तमाम कैदी दिल की गहराइयों और बंद से रोते, नौहा करते, और एक नौहे में होता तो दूसरा गिरिया करता, एक आह और ठंडी सांसें लेता तो दूसरा गिरिया करता, एक मनाजात करता और या जद्दी कहता तो दूसरा बाबा बाबा करके फरियाद करता था, एक भाई भाई करता तो दूसरा दुखों पर रोता, एक ज़माने की बेवफाई पर रोता तो कोई कूफियों की बेवफाई पर रोता, और सबसे ज़्यादा दुखी तो हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन थी कि जिनके दिल तमाम के दुख और दर्द थे, जिनके
دل تمام کے دکھ اور درد تھے اور تمام کو تسلیاں بھی دیتی تھیں اور جوانوں کو تسلیاں دیتی، حالانکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا، کیونکہ جب ان کے دل پر مصائب کا اجتماع ہوتا تو ایسی دکھ بھری آہ کھینچتی تھیں کہ عرش بری کانپ جاتا تھا۔ صاحب ریاض الاحزان نے لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ جب زینب سلام اللہ علیہ دختر امیر المومنین علیہ السلام زندان میں پہنچیں اور بیٹھیں اور ان کے ارد گرد دل خون عفیف مستورات، غمگین دل بیٹیاں اور دکھی یتیم اور دل شکستہ بچے بیٹھے تو دل پانی اور جگر کباب ہو گیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ بی بی کی یہ حالت تھی، انورٹڈ کاما۔ بی بی زینب اپنی اور دوسری خواتین کی غربت اور مظلومیت پر بہت روئیں کہ زندان میں تنگ زن و مرد ایک جگہ بغیر فرش اور چراغ کے، تو بہت گریہ کیا اور دل پردرد سے ٹھنڈی سانسیں لیتی تھیں۔ بی بی کے آنسو کے قطرات لو لو کی طرح گرتے تھے۔ بی بی کو روتا دیکھ کر تمام عورتیں بھی ماتم اور کرنے لگیں اور کوہرام مچ گیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے ام کلثوم بہن سے کہا، اے بہن، ہمارے دن رات ہوں گے، اس سے زیادہ ہم پر کیا ظلم کرنے ہیں، آؤ مل کر روئیں، بلکہ اس مظلوم پر روئیں گے جس کے آخری وقت میں سرہانے نہ تھی اور آنکھیں بند نہ کر سکی۔ اے حسین علیہ السلام، بہنیں تیرے پیاسے ہونٹوں پر قربان ہو جائیں، تیرے بیٹوں اور یتیم بچوں پر قربان ہو جائیں۔ مرحوم ریاض الاحزان لکھتے ہیں انورٹڈ کاما، جب تمام قیدی زندان میں آ گئے اور زندان کا دروازہ بند کر دیا تو تماشائی لوگ متفرق ہو گئے، بعض خوش اور مسرور تھے جبکہ بعض روتے اور غمگین تھے۔ تمام لوگ گھروں کو چلے گئے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کے افراد زندان میں بھوکے پیاسے روتے رہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ جب قیدی ابن زیاد ملعون کے دربار میں تھے تو ابن زیاد نے جناب ام کلثوم بنت امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا، دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا ہے، انورٹڈ کاما یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بے حیا، تو میرے جد کے لیے جواب تلاش کر، کیونکہ کل وہ تیرے دشمن ہوں گے اور خدا تجھ سے ہمارے اوپر ظلموں کا بدلہ لے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے عمر بن سعد سے ابن زیاد کی بے اعتنائی۔ لکھا ہے عمر بن سعد نے فرزند پیغمبر علیہ السلام کو شہید کیا اور اہل بیت علیہ السلام کو قیدی کر کے کوفہ لایا اور زندان میں پہنچا دیا۔ پھر یہ ملعون بڑے غرور، تکبر، روب سے عبید اللہ بن زیاد کے پاس گیا اور پورے غرور و نخوت سے اپنی قدرت اور بخت کے اظہار پر بڑا فخر کرتا تھا۔ یہ ابن زیاد سے مدح، تعریف، شاباش ملنے کی امید میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا غرور، تکبر، نخوت ٹوٹ گیا جب ابن زیاد نے کوئی محبت کا اظہار نہ کیا اور کوئی تعریف اور شاباش بھی نہ دی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب بن سعد اور ابن زیاد کی ملاقات ہوئی تو ابن زیاد نے عمر بن سعد سے کہا کہ وہ حکم نامہ مجھے واپس کر دو جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے بارے میں لکھ کر دیا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا کہ وہ حکم نامہ تو میں گم کر بیٹھا ہوں، خدا کی قسم گم ہو گیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اس حکم نامے کو ہر صورت حاضر کرنا پڑے گا، اگر وہ حکم نامہ مجھے واپس نہ کیا تو کبھی میری طرف سے کوئی انعام نہ ملے گا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی طرف جنگ کرنے کے لیے تیرے جانے میں سستی اور کاہلی تھی اور کربلا نہیں تو جانا چاہتا تھا، اور بوڑھی عورتوں سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز شمار کرتے تھے۔ تو کیا تو وہی شخص نہیں ہے جو کہتا تھا کہ بخدا قسم میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں، رے کی جاگیر چھوڑ دوں یا امام حسین علیہ السلام کا قتل چھوڑ دوں؟ ابن سعد نے کہا کہ ہاں میں یہ کہتا تھا اور تجھے بھی اس فعل سے روکتا تھا اور نصیحت کرتا تھا کہ میرا باپ بھی مجھ سے ان امور میں مشورہ کرتا تو یہی کہتا، اور جو تجھے میں نے کہا تھا وہی اپنے باپ کو کہتا اور پدری حقوق ادا کرتا، لیکن تم نے میری نصیحت کو نہ جانا۔ ابن زیاد نے کہا کہ اے بدبخت،
تم جھوٹے ہو، تم نے مجھے کوئی نصیحت نہیں کی بلکہ اپنی مرضی اور شوق سے کربلا گیا۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ رویہ دیکھا تو اپنی مذمت اور سرزنش کی اور کہا کہ سب سے زیادہ غلط کام میں نے کیا ہے کہ ابن زیاد کی اطاعت کی اور خدا کی نافرمانی کی اور اپنے رحم کو قطع کیا ہے۔ پس ابن زیاد کے دربار سے مغموم اور غضبناک باہر آیا اور بار بار اپنے آپ کو یہ ملعون کہتا تھا کہ میں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے اہل بیت علیہ السلام کی ابن زیاد کے دربار میں پیشی۔ لکھا ہے کہ 12 محرم الحرام کی رات اہل بیت علیہ السلام نے ابن زیاد کے زندان میں گزاری۔ پس 12 محرم کی صبح دارالامارہ کا دروازہ کھلا۔ 13 محرم ہوگا میرے خیال ہے یہاں سے، نہیں ہاں 12 محرم، ٹھیک ہے یہ لکھا ہے، یعنی رات گزاری تھی نا، ٹھیک ہے جی۔ 12 محرم کی صبح دارالامارہ کا دروازہ کھلا، چھڑکاؤ کیا گیا اور جھاڑو دیا گیا۔ مدعو امراء، ایان، وزراء اور حکومتی ارکان دربار میں آئے۔ ابن زیاد فرعون زمانہ بن کر نمرود اور شداد کی طرح دربار میں آیا اور تخت پر بیٹھا تو منافق، کفار، چاپلوس اور اشرار ارد گرد جمع ہو گئے۔ ہر شخص اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربان اور غلام جمع ہو گئے، ہر شخص اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ دربان اور غلام میں سپاہیوں کے دارالامارہ کے دروازے سے باہر صف بستہ کھڑے تھے۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو سنہری تشت میں رکھ کر میرے پاس لایا جائے۔ پھر لکھا ہے کہ پس سلطان مظلومین علیہ السلام کے سر کو لائے اور اس ملعون کے سامنے رکھ دیا گیا، اور دوسرے سر جو تقریباً 200 تھے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ سر پہلے دارالامارہ میں موجود تھے۔ نوک نیزہ پر چمکتی شمع اور مشل کی طرح ہر چہرہ روشن تھا۔ کوفے کے اور اوباش لوگ خوشحالی، خوش گذرانی اور تماشے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ان سروں کو بھی ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو ایک حکم یہ دیا کہ آل رسول علیہ السلام اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہا کے قیدیوں کو زندان سے دربار میں لایا جائے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہوا۔ پھر لکھا ہے یہ حکم ملتے ہی دشمن زندان کے دروازے پر پہنچ گئے اور زندان سے نیزوں اور تازیانوں سے آل رسول علیہ السلام کے قیدیوں کو لایا گیا، جبکہ قیدی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، گویا نہایت غربت اور ذلت سے دربار میں لایا گیا۔ اس حالت سے اسیروں کو دربار میں لایا گیا کہ قیدی ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ قیدی مردوں کے سر جھکے ہوئے تھے، چھوٹے بچے کانپ رہے تھے، مستورات نے بالوں سے منہ کو چھپایا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ بعض عورتوں نے اپنے چہروں کو آستینوں سے چھپایا ہوا تھا۔ ابن زیاد کے جلاد تلواریں نیام سے نکالے ہوئے ان قیدیوں کے ارد گرد کھڑے تھے۔ قیدی ان ظالموں کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ عوام تماشا دیکھنے کے لیے ہجوم کر رہی تھی، کیونکہ ابن زیاد نے لوگوں کو دربار میں آنے کا اذن عام دیا تھا اور حاجبین کو منع کر دیا تھا کہ کسی آنے والے کو نہ روکا جائے، اس لیے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ امام سجاد علیہ السلام جو بیمار تھے اور اپنی بیماری کے ساتھ زنجیر پہنے ہوئے تھے، ابن زیاد کے سامنے کھڑے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ انورٹڈ کاما میں کہ ان قریب ہم اور تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم کیا جواب دو گے؟ اب ابن زیاد نے امام علیہ السلام کی ذلیل کر دینے والے کلام سنا لیکن جواب نہ دیا۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو بے نقاب تھیں، دربار کے گوشے میں چند چادر والی کنیزوں کے درمیان کھڑی تھیں اور اپنے بالوں سے چہرے کا پردہ بنایا ہوا تھا۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں انورٹڈ کاما یہ یعنی جناب زینب ایسے انداز میں دربار میں وارد ہوئی کہ کوئی پہچان نہ سکے۔ پرانے لباس کے ساتھ جو جگہ جگہ سے جلا اور پھٹا ہوا تھا کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں، محل کے گوشے میں بیٹھ گئیں اور کنیزوں نے حلقہ ڈالا ہوا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ابن زیاد متوجہ ہوا کہ کنیزوں کے درمیان وہ مخدرہ معظمہ موجود ہیں اور خود کو عام عورت ظاہر کر رہی ہیں تاکہ کوئی پہچان نہ پائے، اس لیے اس ملعون نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے جو دربار کے ایک کونے میں کنیزوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ہے؟ کسی نے اس ملعون کو جواب دیا کہ دوسری مرتبہ اس نے پوچھا تو بھی جواب نہ ملا۔
نہیں، کسی نے اس ملعون کو جواب نہ دیا۔ دوسری مرتبہ پوچھنے پر بھی کسی نے جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ اس نے پوچھا تو ایک کنیز نے جواب دیا کہ یہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ جب ابن زیاد کو علم ہوا کہ یہ مخدرہ دختر احمد مختار اور حیدر کرار ہے، یتیموں کی ماں ہے، زہرا بطول علیہ السلام کی بیٹی ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بہن ہے، خدا کی ناموس ہے، علی اکبر علیہ السلام کی پھوپھی ہے، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ان کو چھوڑ دوں کہ یہ مظلومہ ہے۔ 6 بھائیوں کا داغ موت سینے پر لیے ہے، 18 بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت سے کمر جھکی ہوئی ہے، دروازہ کوفے پر سر زخمی ہو گیا ہے اور شب گزشتہ زندان میں بھوکے پیاسے یتیم بچوں کی آہ و بکا سنتی رہی ہے۔ پس اس نے کہا انورٹڈ کاما حمد خدا کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور قتل کر دیا اور تمہارا جھوٹ ظاہر کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ بنت علی علیہ السلام برداشت نہ کر سکیں اور فوراً جواب دیا انورٹڈ کاما ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جس نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نبی دے کر مکرم فرمایا اور ہمیں رجز سے پاک رکھا۔ ذلیل ہوتا ہے فاسق اور جھٹلایا جاتا ہے فاجر، اور وہ ہم نہیں، ہمارا دشمن ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا کہ اے علی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے اہل بیت علیہ السلام سے کیا سلوک کیا اور وہ کس طرح خوار ہوئے؟ تو بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے لیے شہادت روز اول سے لکھی تھی جو ہم نے قبول کی اور جو شہید راہ حق ہو گئے اور وہ مرتبہ عالیہ پر فائز ہو گئے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر یہ بھی انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ عنقریب خدا تمہیں اور ان شہداء کو ایک جگہ پر جمع کرے گا اور شہداء خدا کے سامنے تم سے انتقام لیں گے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ پھر بی بی پاک سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے مرجانہ کے بیٹے، اس دن دیکھنا کہ کون کامیاب ہوتا ہے، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو نے بڑی جرت کی اور خاندان رسالت کو ویران کر دیا اور اہل بیت علیہ السلام کو دربدر کر دیا۔ ابن زیاد کو بی بی کے کلام پر غصہ آیا اور بہت سخت جواب دیے۔ عمرو بن حریث داروغہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے تخت کے قریب آ کر کہا کہ اے میرے امیر، ایک عورت سے کوئی بحث کرتا ہے اور وہ بھی ایسی عورت کہ جو داغ دیدہ اور ستم رسیدہ ہو؟ ابن زیاد نے کہا کہ تیرے بھائی کو قتل کر کے میرے دل کو شفا مل گئی ہے اور تیرے اہل بیت علیہ السلام کے نافرمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے بہت خوشی اور لذت محسوس ہوئی ہے۔ بی بی معظمہ کو ابن زیاد کے ان بکواسات سے بہت دکھ ہوا اور اسی دکھ کی وجہ سے انہوں نے رو کر فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ اے ابن زیاد، تو نے ہمارے بزرگ امام حسین علیہ السلام قتل کیے، آل محمد علیہ السلام کی عورتوں کے پردے لوٹ کر ان کو بے حجاب کر دیا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، ان کو قیدی کر کے بے پالان اونٹوں پر سوار کر کے دربار میں لے آیا، بازاروں میں نامحرموں کے ہجوم میں پھرایا ہے اور اس دربار کے پرہجوم اجتماع میں ہمیں حاضر کیا ہے۔ اے ابن زیاد، تو نے ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جن کی مثل کائنات میں نہ تھی، جیسے قاسم علیہ السلام، علی اکبر علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام۔ اے ابن زیاد، تجھے معلوم ہے کہ تو نے کیا جرم کیا ہے؟ خدا کی قسم تو نے ہمیں اجاڑ دیا اور برباد کر دیا ہے۔ اے ابن زیاد، اگر ان کاموں سے تیرے دل کو شفا ملتی ہے تو اے شقی بے حیا، کیا مجھے قتل کرنے سے بھی تجھے شفا ملتی ہے؟ تو شفا حاصل کر لے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ملعون نے یہ کلام سن کر حاضرین کی طرف منہ پھیرا اور کہا کہ یہ عورت بہت فصیح و بلیغ ہے، کلام کا قافیہ ردیف شاعرانہ ہے۔ اس کا باپ بھی بڑا فصیح و بلیغ تھا اور کلام میں قافیہ اور ردیف کو نظم کرتا تھا اور بہت اچھے شعر پڑھتا تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے ابن زیاد، عورت کو فصاحت و بلاغت اور کلام میں قافیہ ردیف کو منظم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خصوصاً مجھ جیسی دکھی عورت کو ایسے کلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، میرے دل کے غموں نے مجھے اس بات پر وارد کیا ہے کہ اپنے بہت سے زیادہ فضائل سے بہت کم احوال کو بیان کروں۔ اے ابن زیاد، مجھے بہت تعجب ہوا ہے کہ تو ایسا شخص ہے کہ جسے امام علیہ السلام کو قتل کرنے سے شفا ملتی ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ قیامت کو تجھ سے انتقام لیا جائے گا۔ جب پس ابن زیاد نے سمجھ لیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے کلام کر کے اس کو شرمندگی کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسا جواب سنتا ہوں کہ میں خود لاجواب اور شرمندہ ہو جاتا ہوں اور میرا کفر اور منافقت مزید ظاہر ہوتی ہے۔ تو مصلحت اسی میں ہے سمجھی کہ اس مظلومہ سے بات نہ کی جائے اور لہٰذا جب
پھر ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ یہ بی بی کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی دوسری بہن ہیں۔ اس کے بعد اب اگلی جو بات لکھی وہ انورٹڈ کاما میں لکھی ہے، لکھا ہے اے ام کلثوم، خدا کی حمد ہے حمد سے جس نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا، بس تمہارا کیا حال ہے اس کے بارے تمہارا کیا خیال ہے اس کے بارے میں جو تم سے ہوا؟ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر قتل حسین سے تیری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے تو جان لے کہ وہ زمانہ بہت طولانی تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر ٹھنڈی ہوتی تھی، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اے ابن زیاد، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے اس ہستی کو قتل کر دیا اور ان کے نازک بدن کو گرم ہوا اور ریت میں پر صحرا میں پڑا رہنے دیا اور ان کے سر کو نوک نیزہ پر بلند کر دیا، حالانکہ حسین علیہ السلام کے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان کے بوسے دیتے اور ان کے لبوں کو جو آج تیرے نیزے کی وجہ سے مرجھا چکے ہیں چومتے رہتے تھے اور کئی بار ان کو اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے۔ اے ابن زیاد، بروز قیامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب تیار کرو، کیونکہ کل وہ تیرے دشمن ہوں گے اور وہ پوچھیں گے تجھ سے۔ بس اس مکار نے سمجھ لیا کہ جناب ام کلثوم کی بھی اپنی بہن کی طرح حاضر جواب ہیں اور انہیں بھی اپنے باپ علی علیہ السلام سے فصاحت و بلاغت وراثت میں ملی ہے، اگر وہ ان سے مزید بات کرے گا تو وہ خود شرمندہ اور رسوا ہوگا۔ لہٰذا اس ملعون نے منہ امام سجاد علیہ السلام بیمار کربلا کی طرف پھیرا اور کہا کہ یہ بیمار کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام ہیں۔ ملعون نے کہا کہ کیا علی علیہ السلام بن حسین علیہ السلام کربلا میں شہید نہیں ہوئے تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے شقی، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا، لوگوں نے اسے قتل کیا ہے۔ ابن زیاد نے کہا لوگوں نے نہیں، اللہ نے اسے قتل کیا ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے ابن زیاد کے جواب میں یہ آیت پڑھی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ اب ابن زیاد کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ اگر ان سے بات جاری رکھی تو یہ مجھے رسوا کر دیں گے، پس غضبناک ہوا وہ اور اس نے کہا کہ تم میں اتنی جرت ہے کہ میری ہر بات کا بے باکی سے جواب دیتے ہو، اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام علیہ السلام کے قتل کی بات سنی تو فرمایا کہ اے ابن زیاد، تو نے پہلے ہمارا کوئی مرد زندہ نہیں چھوڑا، تمام کو قتل کر دیا، کوئی ہمارا محرم نہیں باقی رہا سوائے اس بیمار جوان کی۔ اے ابن زیاد، اگر اس جوان کو قتل کرنا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دے۔ ابن زیاد ملعون نے بی بی کی بات پر توجہ نہ کی اور جلاد کو پکارا۔ نیلی آنکھوں والا ایک جلاد سامنے آیا اور امام سجاد علیہ السلام کے بازو سے پکڑا تاکہ دربار سے باہر لے جا کر قتل کر دے۔ اس وقت تمام مستورات اور بچوں نے آ کر امام سجاد علیہ السلام کے ارد گرد حلقہ بنا کر ماتم شروع کر دیا۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بیمار امام علیہ السلام کے گلے میں باہیں ڈال کر فرمایا، اے ابن زیاد، وہی خون کافی ہیں جو تو نے بہا دیے، میں ان کے گلے سے باہیں نہیں نکالوں گی، حتیٰ کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ روایت میں ہے کہ یہ ظالم ایک لحظے کو آسمان کی طرف دیکھتا تھا، ساکن، حیران اور متفکر رہا، پھر درباریوں سے کہا کہ مجھے اس رحم اور اپنوں سے محبت پر تعجب ہے، خدا کی قسم جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام بھتیجے کے ساتھ قتل ہونا پسند ہے۔ لیکن پھر اس کے دل میں رحم آیا اور کہا کہ اے جلاد، اس بیمار کو چھوڑ دو، یہی بیماری اس کے لیے کافی ہے۔ اس وقت جناب سجاد علیہ السلام نے پھوپھی سے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، آپ علیہ السلام خاموش ہو جائیں تاکہ میں اس ملعون سے بات کروں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے ابن زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابن زیاد،
کیا تو مجھے قتل کر کے ہمیں ڈرانا چاہتا ہے؟ کیا تو یہ بات نہیں جانتا کہ شہادت ہماری کرامت ہے اور قتل ہونا ہماری عادت ہے؟ اب پھر اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ ابن زیاد غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ اس بیمار کے گلے میں طوق ڈالا جائے۔ پس طوق ڈالا گیا اور پاؤں میں زنجیریں پہنائی گئیں اور پھر سارے قیدیوں کو زندان میں بند کر دیا گیا۔ اور ایک راوی جو ابن زیاد کے ملازمین میں سے تھا کہتا ہے کہ میں دربار سے زندان تک ان قیدیوں کے ساتھ تھا کہ جس کوچہ اور گلی سے گزرتے تماشائیوں کا ہجوم ہو جاتا تھا اور تمام مرد و زن اپنے سرد چہرے پر ماتم کر رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ مرحوم سید بن طاؤس لکھتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ زندان میں کوئی آزاد عورت ہمارے پاس نہ آئے جبکہ کنیزیں آ سکتی ہیں خواہ اولاد دار ہوں یا نہ ہوں، اور کیونکہ ایسی کنیزیں بھی قیدی تھیں کہ جو آج ہم بھی دوبارہ پڑھتے ہیں، ایسی کنیزیں بھی قیدی تھیں اور آج ہم بھی قیدی ہیں۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور پھر لکھا ہے زندان میں گریہ ازاری اور ماتم ہر وقت جاری رہتا تھا۔ اب یہاں پر اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے ابن زیاد کا سر مطہر کو بازاروں میں پھرانا اور امام علیہ السلام کے سر کا کلام کرنا۔ آئیے اس تفصیل سے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ دوسرے دن صبح ابن زیاد کے حکم سے امام علیہ السلام کے سر کو کوفے کے تمام بازاروں، گلیوں اور قبائل عرب میں پھرایا گیا۔ پھر لکھا ہے مرحوم مجلسی علیہ رحمہ بہار میں روایت کرتے ہیں کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے ایک بلند نیزہ دیکھا اور جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر نصب تھا، اور جب وہ نیزہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر مطہر یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ اس سر مقدس سے یہ آیت سنتے ہی میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں کانپ گیا اور عرض کیا کہ اے فرزند رسول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے سر کا بوسہ لینا بہت عجیب و غریب ہے۔ پھر لکھا انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا، لکھا ہے ابن شہر آشوب نے روایت کی ہے کہ ہم انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہیں کہ شامی کہتا ہے کہ جب شعبی ہے شین این بے چھوٹی ہے، کہتا ہے کہ جب مظلوم کربلا کے سر کو صرافیوں سواد ریلف فے یہ واؤنا صرافیوں کے بازار میں لٹکایا گیا تو میں نے خود دیکھا کہ سر مقدس نے کھانسی کی اور سورہ کہف کو اس آیت تک پڑھا، پس کوفیوں پر ضلالت بھی چھائی ہوئی تھی۔ اب دوسری حدیث میں ہے کہ سر مطہر نے ایک موقع پر یہ آیت بھی پڑھی جسے تمام خلق نے سنا۔ اب اس آیت کا وہ لکھا نہیں ہے تفصیلات اس آیت کے بارے میں، لیکن میں یہ بتا دیتی ہوں کہ شروع کہاں سے ہوئی، یہ نہیں پتہ کہ کس صورت کی ہے۔ چلیے میں آپ کو تھوڑا سا اتنا تو بتا دوں۔ دوسری یہ ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ آیت لکھی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک راوی سے کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے لبوں پر کی حرکت کو دیکھا اور میں نے توجہ کی تو سنا کہ یہ آیت پڑھ رہے ہیں فلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون وَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بعض معتبر کتب میں حارث بن وقیدہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا کہ جنہوں نے امام علیہ السلام کے سر کو نوک نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے خود سنا کہ سر مطہر نے سورہ کہف کی آیت کی تلاوت کی، میں شک میں پڑ گیا اور متحیر ہوا کہ ایک طرف تو امام علیہ السلام کی دلربا آواز سے صدائے مبارک سن رہا تھا اور دوسری طرف یہ فکر کرتا تھا کہ یہ سر بغیر بدن کے کیسے بول سکتا ہے، تو مجھے خطاب کر کے سر مطہر نے فرمایا کہ اے پسر وقیدہ، واو کافی دال ہے، وقیدہ کیا تم نہیں جانتے
کہ ہم ائمہ علیہم السلام اللہ کے نزدیک زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب یہ سنا تو میرا تعجب اور زیادہ ہو گیا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اس سر مطہر کو ان بختوں کے پاس نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ظالم اسے اس قدر خفت سے پھرا رہے ہیں اور توہین کر رہے ہیں۔ بس دل میں فیصلہ کیا کہ اس سر مقدس کو ان لوگوں سے چرا لوں۔ یہ خیال کرنا تھا کہ سر مقدس نے پھر مجھ سے خطاب کیا انورٹڈ کاما میں کہ اے فرزند وکیدہ، میرا خون بہانا خدا کے نزدیک بہت بڑا عظیم امر عظیم ہے۔ یہ بات دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اے فرزند وکیدہ، واو کافی دال ہے، میرا خون بہانا خدا کے نزدیک بہت بڑا امر عظیم ہے، بنسبت اس کے کہ اب یہ میرے سر کو پھرا رہے ہیں۔ ان کو جو مرضی ہے کرنے دو، عنقریب انہیں اپنے اس برے عمل کی سزا ملے گی۔ پھر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، پھر ایک لائن اور انورٹڈ کاما کلک کیے کہ جب ان کی گردنوں میں آگ کے طوق اور جہنم کی زنجیریں ہوں گی۔ اب چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ ابن زیاد کی تقریر پر عبداللہ بن عفیف کی تنقید اور ان کی مظلومانہ شہادت۔ یہاں پر لکھا ہے کہ ابن زیاد اتنا شقی تھا کہ آل احمد علیہ السلام کے اسیروں کی سرزنش اور توہین کر کے زندان بھیج دیا، اور وہ قیدی اپنی جان سے سیر تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں زنجیر اور گلے میں طوق ڈال دیا گیا، اور روتی آنکھوں سے ان کو اس خاندان یعنی خانہ بریکٹ میں لکھا ہے خانہ خراب بریکٹ کلوز میں بھیج دیا گیا، اور جو مسجد کے ساتھ واقع ہے اس کے دروازے دن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے 13 محرم کو سر اقدس کو تمام کوچوں اور بازاروں میں پھرایا گیا، اور خود ابن زیاد روب اور دبدبے سے مسجد میں آیا۔ تمام حکومت اور خوشامدی افراد کے ساتھ مسجد میں آئے۔ اچھا پر اثر مسجد میں، یہ دوبارہ پڑھتے ہیں، اچھا برا ہر شخص ٹھیک ہے مسجد میں آیا، مسجد بھر گئی، اور یہ شقی بن شقی بے شرمی اور بڑی بے حیائی سے ممبر پر بیٹھ گیا اور یہ خطبہ پڑھا۔ آئیے اب ہم اس خطبے کو پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ہم تھے اس خدا کی جس نے حق کو اور اہل حق کو ظاہر کیا، اور امیر المومنین یزید بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ، اور ان کے گروہ کی مدد کی، اور وہ کذاب بن کذاب نعوذ باللہ اور اس کے شیعوں کو قتل کر دیا۔ پھر لکھا ہے کہ جب یہ بکواس اس ملعون کے زبان سے نکلی تو ایک مخلص زاہد عابد شیعہ اور بہادر جناب عبداللہ بن عفیف برداشت نہ کر سکے اور اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابیوں میں سے ہیں، اور ان کی ایک آنکھ جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی نصرت میں ضائع ہوئی تھی، اور دوسری آنکھ جنگ جمل میں مولا علی علیہ السلام کی حمایت میں قربان ہو گئی تھی۔ اس نابینائی کے باوجود اکثر اسی مسجد میں عبادت کے لیے ٹھہرتے رہے تھے، اور سب شب و روز یہاں عبادت کرتے رہتے، اور للکار کر کہا کہ اے ولد الزنا ان الکذاب بن کذاب انتا و ابو کا، بریکٹ میں ہے کہ چھوٹا اور فرزند کذاب تو ہے، جھوٹا اور فرزند کذاب تو ہے، اور تیرا باپ تھا، اور وہ جھوٹا ہے کہ جس نے تجھے اس شہر کا امیر بنایا ہے اور اہل ایمان کی جان کو آگ لگا دی ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اے بے دین فرزند پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرتا ہے، اور پھر مسلمانوں کے سامنے ممبر پر آ کر یہ بکواس کرتا ہے، اے بے حیا ممبر سے نیچے اتر آ، تو اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ ابن زیاد غضبناک ہوا اور پوچھا کہ یہ اندھا کون ہے کہ میرے ساتھ اس طرح سلوک گستاخانہ کلام کر رہا ہے؟ عبداللہ بن عفیف نے کہا کہ گستاخانہ کلام کرنے والا میں ہوں۔ اے دشمن خدا، تم نے ذریت محمد کو قتل کر دیا ہے کہ جنہیں اللہ پاک نے پاک و پاکیزہ خلق کیا تھا، اور پھر تو مسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اب لکھا ہے کہ جناب عبداللہ بن عفیف نے مزید کہا کہ الخدا تیرے منہ کو توڑ دے، تیرے باپ پر لعنت کر دے اور لعنت ہو، اور تجھ پر عذاب کرے اور رسوا کرے، اور تجھے اور تیرے باپ اور تیرے امیر کو جہنم کی
آگ میں جلائے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اپنے اپنے نہیں اے کر کے مخاطب کیا ہے، مولا فرما رہے ہیں اے زنا زادے، کیا امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا کافی نہ تھا کہ اب ممبروں پر ان پر سب و شتم کر رہا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ ابن زیاد کا غضب اور زیادہ بڑھ گیا اور اس کی گردن کی رگیں پرخون ہو گئیں، اور اس نے کہا کہ اس بدبخت اندھے کو میرے سامنے لاؤ۔ غلام اور محافظ عبداللہ بن عفیف پر ٹوٹ پڑے اور ان کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا چاہا تو ان کی قوم اور رشتہ دار اور بزرگان کوفہ ان کے اطراف میں جمع ہو گئے اور ان کی حمایت کی اور ابن زیاد کے محافظوں کو انہیں پکڑنے نہ دیا۔ اسی اثنا میں ان کے اپنے ایک گروہ نے ان کو چھپا لیا اور ان کو اپنے گھر پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ابن زیاد غیظ و غضب کے ساتھ ممبر سے اترا اور دارالامارہ چلا گیا اور حکم دیا کہ اس اندھے کو ہر صورت میں گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ صاحب روضۃ الصفا لکھتے ہیں کہ جب ابن زیاد دارالامارہ میں بیٹھا اور ارکان حکومت آئے تو ابن زیاد نے جناب عبداللہ بن عفیف کی جرت اور جسارت کے کمال کی شکایت کی کہ اس اندھے نے ہماری آج شان و شوکت اور غرور و تکبر کو خاک میں ملا دیا۔ مخالفین نے کہا کہ حق آپ کے ساتھ ہے اور اس اندھے نے بڑی توہین کی ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ دکھ اس بات کا ہے کہ ازدی قبیلے کے بزرگان ہمارے مقابلے میں آ گئے اور عبداللہ کو ہم سے محفوظ کر لیا۔ یہ بات ہم پر بہت گراں گزری ہے۔ ابن زیاد ان خوشامدیوں کی تحریک سے غضبناک ہوا اور حکم دیا کہ بنی ازد کے اشراف اور بزرگان کے گھروں پر اچانک چھاپے مارو اور ان کو اپنے عزیزوں کے ہمراہ گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ۔ پس ابن زیاد کے سپاہی ان بزرگان کے گھروں پر حملہ آور ہوئے اور ان تمام کو گرفتار کر لیا۔ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور زندان میں ڈال دیا گیا۔ ان اشراف میں عبد الرحمن محب ازدی بھی تھا جو قبیلہ ازد کا سردار تھا۔ پس ابن زیاد ملعون نے محمد بن اشعث، عمرو بن حجاج اور شبس کو شین بے سے شبس کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور اس ظاہری و باطنی اندھے کو پکڑ لاؤ۔ یہ تین خونخوار سردار اپنے نوکروں، سپاہیوں اور غلاموں کے ساتھ عبداللہ بن عفیف کے دروازے پر گئے۔ ازدی قبیلے کے کچھ لوگ یہاں موجود تھے، انہوں نے مزاحمت کی تو جنگ شروع ہو گئی اور ازدی قبیلے نے ابن زیاد کے سپاہیوں پر ہجوم کیا تو وہ شکست کھا گئے، جبکہ ازدیوں کو فتح ہوئی۔ ابن زیاد کے سپاہی قتل ہو گئے اور کچھ زخمی ہو گئے۔ ابن زیاد کو خبر ملی، اس ملعون نے مصری قبیلے کو ان تین سرداروں کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ جب یہ قبیلہ پہنچا تو پھر لڑائی شروع ہو گئی، دونوں طرف سے کافی لوگ مارے گئے اور ابن زیاد کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے عبداللہ بن عفیف کے گھر داخل ہونے کے لیے ہجوم کیا اور دروازہ توڑ دیا۔ عبداللہ بن عفیف کی ایک بیٹی تھی جو باپ کی خدمت کرتی تھی۔ اس لڑکی نے فریاد کی، بابا، ان سپاہیوں نے دروازہ توڑ دیا ہے اور اب اندر داخل ہونے والے ہیں اور آپ کو گرفتار کر لیں گے اور مجھے یتیم بنا دیں گے۔ یہ کہا اور گریہ ازاری شروع کر دی۔ عبداللہ نے کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ڈرو نہیں، یہ میرے دل کو بھی مت توڑو، بس اب مجھے تلوار دو اور میرے پہلو میں کھڑی ہو جاؤ اور دیکھتی رہو، جس طرف سے دشمن آئے مجھے بتاتے رہنا۔ بیٹی نے باپ کو تلوار دی اور خود ایک جگہ کھڑی ہو گئی کہ اچانک ابن زیاد کے سپاہیوں کا لشکر تلواریں اور نیزیں لیے شور و غل اور ہلہلہ سے اندر پہنچا۔ اچھا، اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ضعیف و نحیف مگر دریا دل عبداللہ ایک تنگ مقام پر کھڑے ہو گئے اور اپنی تلوار کو اپنے گرد گھمایا، پھر حسرت بھری صدا سے کہا، کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں ابن زیاد کے سپاہیوں کی جانیں ان کے ہاتھوں پر رکھ دیتا۔ ان ملائین نے عبداللہ کے اطراف سے حملہ شروع کیا۔ بیٹی بتاتی رہی، بابا اب دائیں طرف سے آئے ہیں، اب بائیں طرف سے، لیکن بیت کی شاخوں کی طرح کانپ رہی تھی اور شجاع ضعیف ایسی تلوار مارتے تھے کہ سپاہی گر جاتا، حتیٰ کہ بقول ابی مخنف 3 سپاہیوں کو جہنم واصل کیا اور آپ لڑتے لڑتے تھک گئے اور کمزور ہو گئے۔ بیٹی نے جب دیکھا کہ اب اس کے باپ تھک چکے ہیں اور لڑنے کے قابل نہیں رہے، لہٰذا گرفتار ہو جائیں گے، تو اس
تو ایک دکھی فریاد کی کہ ہائے میری بے کسی کہ میرے باپ کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ بیٹی بار بار آواز بلند کر رہی تھی اور یہی کہتی تھی کہ لوگوں میرے بابا کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بابا میں تیری غربت اور مظلومیت پر دکھی ہوں اور کاش میں مرد ہوتی تو تمہارے سامنے اپنی جان قربان کر دیتی، لیکن بابا میں مجبور ہوں کہ تجھے اس حالت میں دیکھ رہی ہوں، کاش میں مر جاتی۔ بالآخر اس ضعیف عبداللہ بن عفیف کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور کھینچتے اور گھسیٹتے اور ناسزا کہتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ اسی دوران میں اپنی بیٹی کے رونے کی آواز عبداللہ بن عفیف کے کانوں تک پہنچی تو غیرت میں آگ بگولا ہو گیا۔ اے مرجانہ کے بیٹے، مجھے جلدی قتل کر دے، میں اپنی بیٹی کا محرموں میں رونا اور نالہ کرنا برداشت نہیں کر سکتا۔ پس ابن زیاد نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو اور اس کے بدن کو لٹکا دو۔ اس سفید ریش عابد اور شب زندہ دار کو قتل کیا گیا اور بدن کو لٹکا دیا گیا۔ رات کو ازدی قبائل جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ ہمارے لیے یہ بہت بڑی ننگ و عار کی بات ہے کہ ہمارے بزرگ کی لاش لٹکتی رہے اور ہم اپنے بستروں پر آرام سے سوتے رہیں۔ پس جمع ہو کر اسی رات جناب عبداللہ بن عفیف کا بدن سولی سے اتارا اور غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ سامعین، یہاں پر یوں یہ تمام تفصیلات مکمل ہوئیں اور اگلی نشست میں ہم پڑھیں گے جو ہیڈنگ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی یزید کو اطلاع اور اس کا خوشی منانا۔ تو اس نشست سے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان۔